हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी देने वाले, बरकत रहाई देने वाले पुरफज़ल नाम में आप सबको पास्टर इमरान गफूर की तरफ से सलाम। मैं खुदा का खादिम आज फिर एक नए अनवान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और आज हम खुदा के कलाम में से जिस अनवान पर बात करेंगे वो है होशियार रहो। और आज हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे कि हमें किन बातों में होशियार होना है, होशियार होने की बाबत खुदा का कलाम क्या बयान करता है। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलिए और मेरे साथ पहला पतरस चौथे बाब की 7वीं आयत को हम बाप बेटा रूह कुछ के नाम में किताब मुकद्दस को खोलते हैं। पहले पतरस चौथे बाब की 7वीं आयत में मैं पढ़ रहा हूँ, बगौर सुनिएगा। सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। खुदा का शुक्र इस बात के लिए। इससे पहले कि हम अनुमान की तरफ बात करें, याद रखिए होशियार होने का मीनिंग जरा नोट कीजिएगा, आप ज़िंदगी कर लीजिएगा। होशियार होने का मतलब होता है चौकस होना, जागते रहना। होशियार होने का मतलब है मुंतजर रहना, देखते रहना, खबरदार रहना, निगरान हालत में रहना, किसी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए, किसी बात को सामने रखते हुए उसके लिए मुख्तात रहना। खुदा का कलाम होशियार होने की बात करता है। याद रखिए खुदा का बंदा पतरस रसूल जो है वो दौरे हाजरा और हर जमाना की कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने रखता है, और ये चैलेंज जो हमारे सामने रखा गया है वो है सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है। सब चीज़ें अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली हैं, सब चीज़ें जो हैं वो फिनिश होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। हम नहीं जानते, क्योंकि हम इस बात की नबूवत नहीं कर रहे कि खुदावंद यीशु ने किस महीने आ जा रहे हैं। हम नबूवत नहीं कर रहे कि खुदावंद यीशु ने कब आना है। पर याद रखिए, अगरचे हम नबूवत नहीं कर रहे, अगर हम लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमें अलर्ट करता, हमें बताता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर उसके पास है। इसलिए खुदा के लोग जो हैं वो हर जमाना के अंदर इस बात पर जोर देते रहे हैं, वो यीशु मसीह की दूसरी आमद की बाबत बात करते रहे हैं, वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान करते रहे हैं। उन्होंने खुदा के कलाम के भेदों को बयान किया है। इसलिए खुदा के लोग होते हुए हमें इस चैलेंज को अपनी जिंदगी के अंदर रखना है। हमने खुदा के कलाम की इस सच्चाई को अपनी आंखों के सामने रखना है, और कलाम की सच्चाई ये है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। इसलिए याद रखिए, जिस जमाना में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, कलीसिया, ईमानदार, इबादत गुजार हर लब पर, हर ज़बान पर यह मौजूद है कि हम आखिरी ज़माना के लोग हैं। क्योंकि आज इस बात को हम देख रहे हैं किताब मुकद्दस के अंदर, जो खुदा के कलाम की अजीम नबूवतें, खुदा के कलाम की अजीम पेशगोइयाँ, जो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, जो चीज़ों के इख्तिताम के बारे में, सब चीज़ों के खात्मे के बारे में बयान करती हैं। 20वीं सदी के ईमानदार अपनी आंखों से किताब मुकद्दस की अजीम नबूवतों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं 20वीं सदी के अंदर बेदीनी बढ़ती जा रही है, मोहब्बतें ठंडी पड़ गई हैं, रिश्तों का तकद्दस पमाल किया जा। हम देख रहे हैं सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। हम देख रहे हैं कि जंगो जदल का समय। हम देख रहे हैं कि हर एक मुल्क अपने माशी तौर पर एक दूसरे से सबकत ले जाने में हर रोज एक नई प्लान के साथ जो है वो मैदान के अंदर हम देख रहे हैं कि दुनिया बेचैनी और बेइत्मीनानी का शिकार है। हम देख रहे हैं कि वबाओं ने, मरी ने दुनिया को अपने कब्जा के अंदर लिया हुआ है, और ये सारी बातें हमें बयान करती हैं, एक इबादत गुजार को झंझोड़ती हैं, इबादत गुजार को अलर्ट करती हैं, इबादत गुजार को इस बात के लिए तैयार करती हैं कि वो इस बात को जाने और समझे और इस सच्चाई को अपनी आंखों के सामने रख ले, इस सच्चाई को बाज़ तौर पर जान जाए, इस सच्चाई के बारे में जाने और समझे और इस बात के करार करे कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। याद रखिए, खुदा के कलाम के अंदर खुदा के सच्चे खादम, चाहे वो
ابتدائی صدی کے خادم ہو، پہلی کلیسیا کے خادم ہو، یا پھر وہ 2020 کے خادم ہو، 20ویں صدی کے خادم ہو، ہر زمانہ کے اندر خدا کے سچے خادموں کا شیوا ایم خاصا یہ رہا ہے، انہوں نے لوگوں کو لرٹ کیا ہے، وہ لوگوں کو جھنجھوڑتے رہے ہیں، وہ مخالفت برداشت کرتے رہے، وہ تنقید برداشت کرتے رہے، وہ لوگوں کے باتیں سنتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی خدمت کو پہلا درجہ دیا، انہوں نے اپنی خدمت کو پہلا مقام دیا، انہوں نے اپنی خدمت کو اول ترین درجہ دیا۔ یاد رکھیے خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے، ایک سچا خادم جو ہے، وہ پہلا تسلیکیوں 5ویں باب کی 6 آیت میں لکھتا ہے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ یاد رکھیے خوشخبری کے خادم ہر زمانہ کے اندر وہ سوئے ہوں کو جھنجھوڑتے رہے ہیں، وہ زناکاری میں سوئے ہوں کو لرٹ کرتے رہے ہیں، وہ بدکاری میں سوئے ہوں کو لرٹ کرتے رہے ہیں، وہ حرام کاری میں، نشے میں، دنیا داری میں، لالچ میں، حسد میں، دنیا کی چیزوں میں کھوئے ہوئے ایمانداروں کو لرٹ کرتے رہے ہیں اور ان کو جگاتے رہے ہیں، ان کو بتاتے رہے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سونے والے جاگ اٹھ، پھر مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی سویا ہوا ہو اور وہ خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں ریسیو کر لے۔ اس لیے خدا کے خادم نہایت ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو بیان کرے، اور خدا کے کلام میں سچے خادم کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کتاب مقدس میں ہمیں ایک کسوٹی، ایک معیار دیا گیا ہے۔ خدا کا سچا خادم جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے سامنے رکھتا ہوا نظر آئے گا، وہ ہمیشہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہے، کیونکہ ہم ایمان اس کے 26 باب کی 25 آیت میں خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے، میں سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا رہا ہوں۔ اور کلام مقدس کے اندر 26 باب کی 17 سے 20 آیت کو پڑھیں تو ہوشیاری کی باتیں کیا ہیں؟ خدا کا کلام ہوشیاری کی باتوں کی ڈیٹیل بیان کرتا ہے، خدا کا کلام ہوشیاری کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ ہوشیاری کی باتیں یہ ہیں کہ لوگ سچی توبہ کریں، ہوشیاری کی باتیں یہ ہیں لوگ خدا کے سچے کلام کے تابع ہو جائیں، ہوشیاری کی باتیں یہ ہیں لوگ کلام کی انڈرسٹینڈنگ کو لے لیں، ہوشیاری کی باتیں یہ ہیں لوگ کلام کے بیدوں کو ریسیو کر لیں، اپنی زندگی خدا کے سچے کلام کے سپرد کر دیں۔ ہوشیاری کی باتیں یہ ہیں لوگ اپنے آپ کو سچے کلام کے سانچے میں ڈال دیں اور کلام کے عین مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اس لیے یاد رکھیے خدا کا خادموں کا خاصہ ہے، اور خدا بھی اپنے خادموں سے یہی چاہتا ہے، چاہے وہ پرانے عہد عتیق کے خادم ہوں یا نئے عہد کے خادم ہوں، معیار ایک ہی ہے۔ خدا کے خادم حزقیل 33 باب کے اندر خدا حزقیل سے کلام کرتا ہے اور حزقیل کو لرٹ کرتا ہے، اور خدا کلام کرتے ہوئے اپنے بندہ حزقیل نبی کو کہتا ہے، میں نے تجھے نگہبان مقرر کیا کہ تو لوگوں کو ہوشیار کر۔ یاد رکھیے ہم مقرر ہوئے ہیں، ہم بلائے گئے ہیں، ہماری بلاہٹ، ہماری کالنگ، ہمارے بلائے جانے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کو ہوشیار کریں، لوگوں کو لرٹ کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ ہم دنیا کے اندر نرسنگا بجائیں، ہم لوگوں کی حالت کے پر لوگوں پر واضح کریں۔ یاد رکھیے یسوع مسیح نے کہا تم میں دنیا کا نور ہوں اور تم بھی دنیا کے نور ہو۔ یاد رکھیے روشنی یہاں پر ہے، وہاں پر طریقی جو ہے، طریقی کے کام ظاہر ہوتے ہیں، اور سچے خدا کے خادم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی وہ لوگوں کو بتائے کہ جب تلوار آ رہی ہو تو لوگوں کو لرٹ کرے۔ یاد رکھیے آج ہمیں لرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس بہن کو لرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس بھائی کو لرٹ جو اپنی پرانی انسانیت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، جو گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں وہ مخالفت کرتا ہے، کوئی بات نہیں وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، کوئی بات نہیں وہ ہمیں تنقید کرتا ہے، پر ہمارا کام یہ ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سچا خدا کا خادم اگر وہ لوگوں کو لرٹ نہ کرے، لوگوں کو بتائے نہ، لوگوں کو وہ گاہ نہ کرے تو اس کی جان کا ذمہ دار ہوگا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے حزقیل نبی کے اندر جب خدا نے اسے لرٹ کیا، اس نے کہا میں نے تجھے قوم کا پیشوا مقرر کیا ہے اور میں تجھ پر ذمہ داری عائد کرتا ہوں، میرا حکم یہ ہے تو لرٹ کر۔ اگر وہ اپنی بری روش سے باز نہیں آتا، اگر وہ اپنے نشے سے، اپنی زناکاری سے، اپنی بدکاری سے، جھوٹ سے، فریب سے، رشوت سے، دنیا داری سے باز نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، پر تیری ذمہ داری ہے، تجھ پر ضروری ہے، تجھ پر لازم ہے کہ تو خدا کی سچی باتوں کا خادم ہو، تجھ پر لازم ہے۔ اور اس لیے یاد رکھیے خدا کے سچے خادم جو ہیں وہ ہمیشہ ان باتوں کا خیال کرتے رہے ہیں، سچی تعلیم لوگوں کو دیتے رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے آج خدا ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے، یرمیا اس کے 22 باب کی 4 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر خدا نے
یرمیہ سے کلام کیا اور لوگوں کی حالت کو ان پر واضح کیا. فی الحقیقت یرمیہ 22:4 کے اندر فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے اور برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں. آج دیکھیں دنیا کے اندر لوگ بڑے کام کرنے میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ چرچ جانے میں ایکٹیو نہیں ہیں، بائبل پڑھنے میں ایکٹیو نہیں ہیں، دعا کرنے میں ایکٹیو، جھوٹ بولنے میں بڑے ایکٹیو ہیں، دوسروں پر ٹھٹھے بازی میں بڑے ایکٹیو ہیں، غلط کام میں. آج جتنی مرضی سچی بات کر دیں، لوگ کمنٹس نہیں کرتے فیس بک پر آمین مجھے برکت ملی ہے، پر اگر کسی کے خلاف بات ہو تو ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. آج ہم سچی باتوں کو، سچے کلام کو قبول نہیں کرتے. آج ہم اس دنیا کے اندر زندگی، لوگ ہوشیار، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا کا کلام لرٹ کرتا ہے. ہمیں یاد رکھیے، اس بات کو جانیے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یرمیہ 22:4 میں ہمیں نیکی کرنے میں ہوشیار ہونا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنے میں ہوشیار ہونا ہے. اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے تمثیلوں کے اندر کہا تھا کہ جو نور کے فرزند ہیں وہ جو جسمانی فرزند دنیا کے فرزند زیادہ ہوشیار ہیں. آج آپ دیکھیں ہم یسوع کی گواہی دینے سے شرماتے ہیں، ہم یسوع کا کلام سنانے سے سناتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اگر پیڑوں فقیروں کو ماننے والی جو ہیں عورتیں، وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں، کوئی ان سے بتا دے نا ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں وہ بتانا شروع کر دیں، کوئی جان نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی، کوئی تعلق نہیں ہوگا. اسی کہاں گے نہیں پہلا پروٹوکال ہوئے پھر منادی کریں گے، پھر یسوع دی گل کریں گے، پھر اگے جا کے انجیل سناؤں گے. نہیں، وہ کہیں گے نہیں میں جانتی ہوں ایک بابے کو، میں جانتی ہوں ایک جادوگر کو، میں جانتی ہوں ایک پیر کو، میں جانتی ہوں ایک فقیر کو. پر خدا کے لوگ شرماتے رہ جاتے ہیں، بس گیت گانے گھر میں انجیل سنائیں گے. ہم یسوع کی گواہی دینے سے، نہ صرف ہم یسوع کی بلکہ ہم اگر اپنی زندگی کے ہونے والے معجزات کو بیان کریں، ہم اپنی زندگی کی گواہیاں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تو یاد رکھیے دنیا کے اندر جو ہے ہم یسوع کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں، ہم یسوع کے کلام کو دوسروں تک لے کر جا سکتے ہیں، ہم کلام کے بھیدوں کو بیان کر سکتے ہیں، ہم کلام کی انڈرسٹینڈنگ کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس لیے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور ہمیں تیار رہنا ہے. ہمیں بدی کرنے میں ہوشیار نہیں ہونا، ہمیں برے کاموں میں ہوشیار نہیں ہونا، ہمیں صرف خدا کے کام کے لیے، چرچ جانے کے لیے، بائبل پڑھنے، دعائیاں مذہبوں پڑھ جانے کے لیے ہوشیار ہونا ہے. اور آج دنیا کے اندر اگرچہ جتنے مرضی لوگ ہوشیار ہو جائیں، پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے یوں 5 باب کی 13 آیت میں وہ ہوشیاروں کو ان کی چلاکیوں میں پھنساتا ہے. جتنے مرضی آج بہت سے لوگ ہیں سچی توبہ کی بات کریں، خدا کے کلام کی بات کریں، وہ اوپر دلیلیں دیتے ہیں، طویلیں دیتے ہیں، اور وہ کہیں گے نہیں پادری صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ جسم ہے اس کے اندر سب کچھ ہے. خدا کے لوگ یہ کرتے ہیں، وہ طویلیں دیتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، وہ ہوشیاری کرتے ہیں، وہ خاتموں کو نیچا دکھاتے ہیں، توبہ نہیں کرنا چاہتے، اپنی بڑی رفشوں سے باز نہیں آنا چاہتے. پر یاد رکھیے ہوشیار جو ہے، میر آدمی بڑا ہوشیار تھا، پھر جب جہنم کے اندر آگ کے اندر گیا اور جہنم کے اندر اس کو احساس ہوا کہ میری ہوشیاری کسی کام کی نہیں تھی، میرے لیے مناسب یہی تھا کہ میں خدا کے کلام کے تابع ہو جاتا، میرے لیے مناسب یہ تھا میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا. آج میں ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، نوٹ کیجئے گا. میں چند پوائنٹس، کیونکہ ہمیشہ کہتا ہوں ویڈیو میں ساری باتیں تو ایک ٹائم میں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا وہ سماعت فرمائیے گا، بغور سنیے گا. چند باتیں، ہمیں کن باتوں میں ہوشیار ہونا ہے. پہلی بات، ہمیں بدی کے اور نیکی کے امتیاز میں اور ہمیں بدی سے دور رہنے میں ہوشیار ہونا ہے. ہم بدی سے کنارہ کرنے میں ہوشیار ہوں، ہم بدی کو ترک کرنے میں ہوشیار ہوں. یاد رکھیے خدا کے کلام میں ایوب اس کے 36 باب کی 21 آیت میں لکھا، ہوشیار رہ اور بدی کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ تو نے مصیبت کو نہیں بلکہ اس نے چنا ہے. اس لیے یاد رکھیے یوسف ہمیں سمجھدار شخص نظر آتا ہے. وہ ہوشیاری کر گیا اور اس نے اس جگہ سے بھاگنے کا فیصلہ کر دیا، اس نے اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. ہوشیاری یہی ہے. وقتی طور پہ ہم نقصان، آج بہت سے لوگ، ابھی جب کورونا کی وبا آئی تو لوگوں نے ورسز اوپر لکھی ہوئی تھی، ہوشیار بلا کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے. پر یاد رکھیے یہ بھی ہوشیاری ہے کہ گناہ کو دیکھ کے چھپیں. سب سے بڑی بلا گناہ ہی ہے، کیونکہ یہ بلا جو ہے یہ خاندانوں کو تباہ، گھرانوں کو تباہ، زندگیوں کو تباہ، گھرانوں کو تباہ کر دیتی ہے.
اس لیے ہمیں ہوشیار ہونا ہے اور ہمیں بدی والی جگہ سے بھاگنا ہے. ہمیں کلام میں لکھا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، تیری کوئی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. اس لیے یاد رکھیے آج ہماری ہوشیاری سب سے بڑا ہوشیار وہی ہے جو گناہ نہیں کرتا، جو خودی کی طرف راغب نہیں ہوتا، جو خدا کے کلام کی سچے کلام میں زندگی بسر کرتا ہے. اس لیے پہلی بات، پہلا پوائنٹ بیان کیا گیا، ہمیں خدا کے کلام بیان کرتا ہے ہمیں بدی سے دور رہنے کے لیے ہوشیار رہنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، غلط تعلیمات کے خلاف ہوشیار رہنا ہے. یاد رکھیے ابتدائی کلیسیا کو ہم دیکھتے ہیں ظلم و ستم ہوتا رہا، استعمال ہوتی رہی، مالدار کلیسیا کو لوٹ لیا جاتا رہا، گھر چلائے جاتے رہے. کیا کچھ نہ ہوا کلیسیا کے ساتھ، لیکن کلیسیا بڑھتی چلی گئی، کلیسیا زوراور ہوتی چلی گئی، کلیسیا ایمان میں گروتھ کرتی چلی گئی، کلیسیا سچے ایمان میں بڑھتی چلی گئی. لیکن کلیسیا کو نقصان اس وقت ہوا جب بدی غلط تعلیم کلیسیا کے اندر آ گئی. یاد رکھیے کلیسیا کا سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب غلط تعلیم کلیسیا میں شامل ہو جاتی ہے. اور آج بدعتیں، نظریات، جھوٹی تعلیمیں، غلط تعلیمات کلیسیا کو تباہ کر رہی ہیں. اس لیے سچے ایماندار کے لیے لازم ہے، جہاں بہت مشکل ہے، ہر شخص جو ہے وہ بہت سی چیزوں کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے، اور کلام مقدس میں یہ بیان لکھا ہے نئی نئی تعلیموں سے بہتے نہ رہو، بلکہ ہمیں سچے کلام کے، خدا کے کلام میں لکھا ہے. پولس رسول نے غلطیوں کو خط لکھا، اگر آسمان کے فرشتے بھی آ کر یہ خوشخبری جو ہم نے دے دی ہے اگر کوئی اور سناتے ہیں، ہم بھی سنائیں، ہمیں قبول نہ کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کے پاسبان ہیں تو ہم سنائیں گے تو ہماری بات ٹھیک ہے، نہیں. خدا کی خوشخبری کے خلاف غلط بات غلط ہے، اور ہم کبھی غلط بات کو قبول نہیں کر سکتے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں غلط تعلیم کے خلاف ہوشیار رہنا. متی کی انجیل 16:6 میں لکھا ہے، یسوع نے کہا فریسیوں اور فقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہو. ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں غلط تعلیمات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، ہمیں ابلیس کے مقابلہ کے لیے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ ہماری جنگ جو ہے وہ جس پرسنالٹی کے ساتھ ہے ابلیس ہے. اور خدا کے کلام میں پہلا پترس 5:8 میں لکھا ہے، ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے. یاد رکھیے ہماری جنگ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ، اس کی قوتوں کے ساتھ، اس فوجوں کے ساتھ ہے. کلام میں لکھا ہے تاکہ تمہارا ابلیس کا داؤ تم پر نہ چلے. ہمیں اس کے ہیلوں سے واقف ہونا ہے، ہمیں اس کی چلاکیوں سے واقف ہونا ہے، ہمیں اس کے حربوں سے واقف ہونا ہے، ہمیں اس کے منصوبوں سے واقف ہونا ہے، اور ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے سچی تعلیم کے اندر زندگی بسر کرنی ہے. یاد رکھیے یسوع مسیح نے بھی کہا تھا ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے بتایا تھا متی کی انجیل 10 باب کی 16 آیت میں، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں. یاد رکھیے ہم بھیڑ ہیں اور بیجے بھیڑیوں کے اندر گئے ہیں. اس لیے خدا کے لوگ ہوتے ہم پر لازم ہے ہم سانبوں کی مانند ہوشیار رہیں اور کبوتروں کی مانند بے اوزار رہیں. ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، لیکن ہمیں سانپ کی مانند، کیونکہ ہم جانتے ہیں باغ عدن میں سانپ نے بہکایا، سانپ نے نسل انسانی کو بیج بویا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ہم خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. اس لیے یاد رکھیے شیطان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ برگشتگی کو لے کے آئے، ہمارے ایمان پر حملہ کرے، ہمیں خدا سے دور کرے. اس لیے خدا کے لوگ ہوتے ہیں لازم ہے، ضروری ہے ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں اور خدا کے کلام کی سچائی کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں. اس لیے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اپنے دشمن کے مقابلے میں ہوشیار رہنا ہے. اور یاد رکھیے پھر خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی گئی ہے ہم نے اسے پورا کرنا ہے. جو ڈیوٹی خدا نے ہمیں دی ہے، جو کام ہمارے سپرد کیا ہے، وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں، ہمیں جہاں پر بھی خدا نے رکھا ہے، جہاں پر بھی ہم ہیں، اگر ہم میڈیکل کے اندر ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم عام جاب کرتے ہیں، ہم جو بھی ہیں، پر اس خدمت کے کام کو یاد رکھیے. یسوع مسیح نے تمثیل کے اندر کہا، یسوع آسمان پر جب گیا اور کلیسیا ذمہ دار ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. یہ سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں جو خدا نے ہمارے سپرد کی ہے. کیونکہ کتاب مقدس کے اندر 2 تموتی 4 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ اور دکھ اٹھا اور بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر. آج سب سے بڑی ہوشیاری یہی ہے کہ ہم اپنے خدمت کو پورا کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے غاز پر نہیں انجام پر غور کرو. ہمیں بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جن کا غاز روحانی تھا پر اینڈ جسمانی ہوا، نفسانی اور شیطانیت کے اوپر ہوا. اس لیے اچھا خدا کا خادم، اچھا خدا کا بندہ، اچھا خدا کا بیٹا اور بیٹی وہی ہو سکتی ہے جو اپنے خدمت کے کام کو پورا کرے. اس لیے پھر
कुछ चौथे बाब की 7 आयत में एक और खादम को मुखातब किया गया, उसको कहा गया कि जो खिदमत खुदावंद ने तेरे सुपुर्द हुई है उससे होशियारी से के साथ कर। इसलिए हमें उस काम को खुदावंद यीशु मसीह ने भी वजाहत के साथ बयान किया, खुदावंद यीशु मसीह ने भी बयान किया कि अच्छा नौकर वो है जो जागता रहता है, होशियार है। और बाइबल मुकद्दस में एक तमसीलों में बयान किया गया, क्योंकि इस वीडियो में तो सारी बातें नहीं हो सकती, लेकिन खुदा के कलाम में अगर आप तमसीलों का बगौर मताला करें और खुदा के कलाम की सच्चाई को जाने तो ये हकीकत हमारे सामने खुलेगी। खुदा के कलाम की सच्चाई हमें बताती है कि हमें होशियार रहना है, मुतात रहना है, उस खिदमत को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है। बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बहुत से चैलेंज आएंगे, बहुत से लालच आएंगे। शैतान हर रोज हमारे लिए एक नया मंसूबा रखेगा, पर देनदार होशियार खादम वही है, होशियार शख्स वही है जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। इसलिए हमें अपने उस काम को जो हमारे सुपुर्द हुआ है हमें इसको पूरा करना है। फिर हमें अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, होशियारी ये है हम कभी अपनी निजात को ना भूलें, अपने खुदा की कुदरत को ना भूलें। याद रखिए इस तशना की किताब 6 बाब की 12 आयत में तू होशियार रहना ताकि ऐसा ना हो कि तू खुदावंद को जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाला है, गुलामी के घर से निकाला है, भूल जाए। याद रखिए आज दुनिया के अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो हमें अपनी गिरफ्त के अंदर लेना चाहती हैं। खुदा ने कहा मैं तुझे मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। हम देखते हैं खुरूज की किताब उसके 12वें बाब के अंदर जब फसा का बड़ा कुर्बान हुआ और वो कौम बाज़ाहर कौम, एक कौम की सूरत में मुल्क मिस्र गुनाह की हालत है, फ़िरौन शैतान की नुमाइंदगी करता है। याद रखिए खुदा का शुक्र हो हम बड़े के फसा का बड़ा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है वो 4 टांगों वाला नहीं है, 2 टांगों वाला यीशु मसीह है, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा देखो ये खुदा का बड़ा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। इसलिए खुदा के लोग होते हुए हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, हम पर यह लाजम है कि हम इस बात को अपनी आंखों के सामने रखें। हम पर लाजम है हम इस सच्चाई को अपने सामने रखते हुए कभी भी यीशु के कफारे को ना भूलें। यीशु का खून कुदरत वाला है, यीशु का खून बंधनों से रहा करने वाला है, यीशु का खून बीमारों को शिफा, और कलाम में लिखा यह सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। हमारी खलासी सोने और चांदी बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। इसलिए होशियार आदमी वो है जो अपनी सच्ची तौबा को सामने रखता है, जो उसकी कुदरत को, उसकी तब्दील कर देने वाली कुदरत को अपने अंदर रिसीव करता है। इसलिए खुदा के लोगों हमें होशियार रहने की जरूरत है, हमें समझदार होना है। फिर खुदा का कलाम हमें बयान करता है हमें भूलना नहीं है कि हम बचाए गए, हमें भूलना नहीं है यीशु ने हमारा कफारा दिया, हमें भूलना नहीं है यीशु ने मेरी और आपकी कीमत चुकाई है। अगर भूल जाते हैं अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है नुहाई सुननी दोबारा दलदल की तरफ जाती है। अगर फिर पुरानी अपनी फितरत के अंदर चले जाते हैं, जिन बातों से तौबा करते हैं जहां से खुदा ने हमें निकाला है। याद रखिए कलाम में लिखा है, मैं खुदा के कलाम में लिखा है उसने हमें आजाद किया आजाद रहने के लिए, और खुदा के बेटे ने हमें हकीकी आजादी दी है। होशियार वो है जो अपनी आजादी को कायम रखता है, होशियार वो है जो फिर दोबारा उन तालीमात की तरफ नहीं जाता, होशियार वो है जो सच्चे ईमान को सामने रखता है। इसलिए फिर खुदा के कलाम में लिखा है वजाहत के साथ हमें होशियार होना है। आज होशियारी ये है कि हम इस बात को सामने रखें, होशियारी ये है हम उस चैलेंज को सामने रखें, होशियारी ये है हम खुदा की सच्चाई को सामने रखें। खुदा के लोग होते हुए हमें उस नौकर की तरह ये होशियारी नहीं है जो खुदा ने दिया उसको दबा दे। उसने क्या कलाम बयान करता है किसी को 5 तोड़े मिले, एक वाले ने दबा दिया, होशियार बना, लेकिन उसकी होशियारी क्या थी? दबाना होशियारी नहीं है। होशियारी ये नहीं है कि सिर्फ गुजारा ही। कलाम में लिखा 10 कुंवारियों की तमसील में अक्लमंद होशियार जो थी उनकी सिर्फ मछली नहीं जल रही थी, उनकी कुपियां भी तेल से बड़ी हुई थी। सिर्फ होठों से प्रस्तुत नहीं, हमारी जिंदगियां खुदा के जलाल से मनवर होनी चाहिए, हमारी जिंदगियां खुदा की कुदरत से मामूर होनी चाहिए, हमारी जिंदगियां उसकी ब्लेसिंग से मामूर होनी चाहिए। इसलिए खुदा के लोगों बहसियत ईमानदार आइए हम इस जिम्मेदारी को कबूल करें, हम इस सच्चाई को अपने अंदर ले लें। खुदा के कलाम में हमने जाना कि हमें किन बातों में होशियार होना है। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से।
آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے. آسمانی باپ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے دہنے تیرے قدرت والے ہاتھ اور تیرے زور بازو کو یسوع مسیح کے نام سے تیرے لوگوں کی زندگی پر اپنا ہاتھ بڑھا دے. یسوع کے نام میں جہاں جہاں تک یہ ویڈیو یہ کلام تیرے لوگوں تک پہنچے تیرے لوگ ہوشیار ہوں اور اپنی پرانی انسانیت سے نکلیں, اپنی خدمت کو انجام دیں, صحیح اور غلط کے اندر امتیاز کر سکیں, شعور حاصل کریں, بدی کو بدی کہنا سیکھیں اور صحیح کو صحیح ہاں اور نہ کلام کے اندر ہو, ملاوٹ سمجھوتا نہ ہو. باپ تیرے بیٹے یسوع تیرا کلام زندگیوں کو تبدیل کرتے, یہ زندگیوں کے اندر بحال ہو. جتنے بیمار ہیں یسوع کے نام میں موزانہ طور پر شفا پائیں, یسوع کے نام میں خاندان بحال ہوں. یہ کلام کی قدرت جہاں جہاں پہنچے, تیرا کلام بڑی قدرت کے ساتھ ظاہر ہو خدا, اور ہم ہوشیار ہوں, ہوشیاری کا مظاہرہ کریں. ہوشیار وہی ہوتا ہے جس کو پتا ہو یہ بلڈنگ تباہ ہونے والی ہے, یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے, وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. اس لیے ہمیں دنیا سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو زندہ خدا کے کلام کے سپرد کرنا ہے. خدا تیرا کلام بڑے زور سے غالب آئے مسیح خداوند کے وسیلہ سے, آمین. خداوند یسوع مسیح کے نام میں خداوند آپ کو برکت دے اور اپنا خیال رکھیے گا. خداوند میں بڑھتے جائیے گا. گاڈ بلیس یو.